बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी 4 नंदें थीं जो बहुत ही बदसूरत थीं। सास के मरने के बाद उनका बोझ भी हम पर आ गया। मेरा शौहर दिन रात इनके लिए रिश्ते ढूंढता, लेकिन हर बार उनकी काली सूरत देख के रिश्ते से इनकार हो जाता। एक दिन मैंने रिश्ते वाली करवाने वाली खाला के पैर ही पकड़ ली और बोली, प्लीज़ इनका रिश्ता कहीं करवा दो, तुम्हें मुंह मांगी रकम दूंगी। वो बड़ी खुशी हुई और अगले ही दिन 4 भाइयों का रिश्ता ले आई, मगर उनकी शर्त थी कि निकाह जब होगा तो भारी भारी एक दूल्हा आएगा और इसका सेहरा हटाकर कोई इसका चेहरा ना देखेगा। लोग अमीर थे, शौहर ने इनकार ना किया और रिश्ता पक्का हो गया। मगर तीसरी नंद के निकाह के वक्त अचानक दूल्हे का सेहरा नीचे गिरा तो सब हैरान रह गए, क्योंकि वो बहुत ही खूबसूरत था। मगर जब छोटी का निकाह हुआ तो उसका चेहरा देखने के लिए मैंने जानबूझ के इसे धक्का दिया। यूं इसका सेहरा नीचे गिर गया तो सबकी चीखें निकल गई, क्योंकि चारों बंदों का एक ही। तुम में कोई शर्म हया नाम की चीज है भी या नहीं? तुम जानती भी हो कि महीने का आखिर चल रहा है, इन दिनों में तो खानों के लाले पड़े होते हैं, और एक तुम हो जो अपने भैया से पिज्जे की फरमाइश कर रही हो। मैंने सबसे छोटी नंद फायजा को खूब खरी खरी सुना दी। वो 25 साल की हो गई थी, इतनी भी छोटी नहीं थी कि ठीक से हालात की नज़ाकत को ना समझ सके। अब तक अगर इसकी शादी हो गई होती तो 2-4 बच्चों की माँ बन चुकी होती। फायजा बोली, भाभी भैया आपके लिए भी तो पिज़्ज़ा लाए थे, बस तब से मेरा दिल चाह रहा है खाने को। मैं एकदम से गुस्से में आकर बोली, कितनी बेशर्म हो, ये भी ध्यान रखती हो कि भैया भाभी के लिए क्या लाए हैं खाने को। ये तो शुक्र करो तुम लोगों को मुझ जैसी अच्छी भाभी मिली, नहीं तो अभी तक घर से निकाल चुकी होती। सारी बहनें मेरे सामने मुजरिम बनकर खड़ी थी। छोटी बोली, बस इसी बात की तो कसर रह गई, वरना तो आपने अपने दिल में कोई अरमान छोड़ा नहीं। फायजा की बात सुनकर तो मेरा दिल चल के रह गया। मैं बोली, तुम्हारी इतनी हिम्मत मुझे बुरा भला कहने की? इतने में आसफ भी कमरे से निकल आए। उनको देख कर तो मैं फूट फूट कर रोना शुरू कर दिया और बोली, आसफ ये घर मैं छोड़ के जा रही हूँ, ये घर आपको और आपकी चारों बहनों को मुबारक हो। आसफ परेशान हो गया और बोला, क्या बात है, ऐसी क्यों कह रही हो? मैं रोते हुए बोली, फायजा मेरे साथ बदतमीजी कर रही थी। वो कह रही थी कि आप हम बहनों पे बहुत जुल्म करती हो। मेरी बात सुनकर आसफ एकदम गुस्से में आ गए। वो जल्दी से पीछे मुड़े और फायजा के रूबरू जा खड़े हुए, जबकि मैं दिल ही दिल में खुश हो रही थी कि आज तो इनका भाई इनकी खूब खबर लेगा। आसफ बोला, फायजा मेरी बीवी मरियम तुम लोगों पर जुल्म करती है क्या? मेरी सबसे बड़ी नंद जल्दी से आगे बढ़ी और बोली, भैया माफ़ कर देना, नादान है, जज्बात में आकर कुछ भी बोल जाती है। खुदारा हमें अपने घर से मत निकालिएगा, हमारा आपके सिवा कोई नहीं है इस दुनिया में। आसफ ने हाथ उठाकर अपनी बड़ी बहन को बोलने से रोक दिया और आज बहुत गुस्से में थे। मैं इस सारी सूरत हाल से भरपूर लुत्फ ले रही थी। आखिर फायजा की हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ जुबान लड़ाने की? इसकी सजा तो बनती थी। फायजा नजरें जगाए बैठी थी। आसफ आप चीख कर बोले, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। फायजा खौफ से रोने लगी। वो बोली, हाँ भैया करती है जुल्म हम पर। इस बात पर आसफ जल्दी से मेरी तरफ बढ़े और मुझे घूर कर देखने लगे। वो बोले, मरियम तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मेरी बहनों पे जुल्म करो, तुमने इनको बेआसरा समझ रखा है क्या? हाँ ये बात सच है कि इनके वालिदैन मर चुके हैं, मगर ये बात याद रखना कि इनका भाई अभी जिंदा है। मैं तुम्हें लास्ट वार्निंग देकर छोड़ आऊँ, लेकिन आइंदा आइंदा मुझे तुम्हारी कोई शिकायत भी मिली तो सोच लेना कि मैं तुम्हें इस घर में रहने नहीं दूंगा। चलो अपने पीछे रवैये के लिए मेरी बहनों से माफ़ी मांगो। मैं फूट फूट कर रोने लगी और कहने लगी, ए अल्लाह मुझे तो मौत दे दे, मैंने इस जिल्लत भरी ज़िंदगी का क्या करना। आसफ बोला, बस बस मैंने जो कहा है ना वो करो, नहीं तो फ़ौरन घर से निकल दो। अब तो मैं बुरी तरह फंस चुकी थी, मेरे पास दूसरा ऑप्शन नहीं बचा था। इसलिए इन चारों कलमुइयों के सामने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी थी। आसफ अपनी बहनों की तरफ मतवज्जो हो गए और बोले, आज के बाद अगर मेरी बीवी ने तुम लोगों के साथ कोई भी बदतमीजी की तो तुम मुझ सबसे पहले मुझे बताओगे, फिर मैं जानूं और मरियम जाने। इतना कह के आसफ ऑफिस के लिए निकल गए, जबकि मेरी नन्नों के चेहरे से खुशी झलक रही थी। मैं जल्दी से अपने कमरे में आके बैठ गई और खुद को कोसने लगी। लोग सच ही कहते हैं कि हर चीज़ को एक हद में रखना चाहिए। जैसे ही हम हद से तजावज़ करते हैं तो फिर हमारा ही नुकसान होता है। अच्छी भली मेरी नंदें मुझसे डरती थी, भाग भाग कर घर के सारे काम करती थी, मुझे मेरे बिस्तर में ही खाना ला कर देती थी, और मैंने क्या किया, अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी खुद ही मार दी। अब तो उनकी आंखों में मुझे बगावत ही नजर आ रही थी। दरअसल मेरी शादी 5 साल पहले आसफ के साथ हुई थी। तब मेरी सास अपनी बेटियों के लिए रिश्ता ढूंढ रही थी। मेरी नंदें बहुत बदसूरत थीं, इस वजह से इनका कहीं भी रिश्ता नहीं हो रहा था। मेरी सास का इंतकाल हो गया तो मैं चाहती थी कि मेरी ये सारी नंदें किसी न किसी तरह इस घर से चली जाएं
اور میں ہر چیز کی مالک بن جاؤں، لیکن شاید میرے نصیب میں یہ خوشی تھی ہی نہیں۔ میں بھی اتنے سالوں میں ان کے لیے رشتے ڈھونڈنے میں بھی ناکام رہی تھی۔ پھر میں نے اپنی نندوں کو گھر کی ملازمہ ہی بنا لیا تھا، سارا کام ان سے ہی کرواتی تھی، وہ بھی مجھ سے دب کر رہتی تھی۔ مگر آج جو ہوا، اس نے تو سارا کھیل ہی پلٹ کے رکھ دیا۔ اس صورتحال کا بھی میں نے حل نکال ہی لیا تھا۔ میں نے جلدی سے سر پر چادر اوڑھی اور گھر سے نکل گئی۔ میرا رخ سیدھا رشتے کرانے والی آنٹی کے گھر کی طرف تھا۔ شکر ہے وہ گھر میں ہی مل گئی تھی۔ میں نے ان کے پاؤں پکڑے اور کہنے لگی، آنٹی کتنے برس ہو گئے، میں نے آپ کو اپنی نندوں کے لیے رشتہ ڈھونڈنے کو کہا تھا، مگر اب تک آپ ناکام رہی ہیں۔ میں آپ سے درخواست کرنے آئی ہوں کہ پلیز کچھ کریں۔ کوئی لولا لنگڑائی ہو یا رنڈوا ہو یا طلاق یافتہ ہو، بس ہمیں لڑکا چاہیے۔ آپ میری چاروں نندوں کی شادی کروا دیں، میں آپ کو منہ مانگی رقم دوں گی۔ آنٹی تو خوش ہوگی اور بولی، بیٹی تم بے فکر رہو، سب کچھ اچھا ہوگا، میں کچھ کرتی ہوں۔ انہوں نے مجھے یقین دہانی کروائی تو میں اٹھ کر گھر واپس چلی آئی۔ باہر کا منظر دیکھ تو میں دنگ رہ گئی تھی۔ وہاں تو پیزا پارٹی چل رہی تھی۔ پہلے تو اس گھر میں میری اجازت کے بنا کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، اور اب حالات یہ تھے کہ میرے بغیر ہی سب بہنیں بھائی مل کر عیاشی کر رہے تھے۔ میں دکھی دل کے ساتھ کمرے میں آ گئی۔ مجھے امید تھی کہ آصف کمرے میں آ کر مجھے منائیں گے، مگر ایسا ویسا کچھ بھی نہ ہوا تھا۔ میں خون کے آنسو روتی رہ گئی۔ میرے دل میں میری نندوں کے لیے نفرت مزید بڑھ گئی تھی۔ اگلے دن 10 بجے ہی رشتے کرانے والی آنٹی ہمارے گھر آ گئی۔ آج وہ بہت خوش تھیں۔ آتے ہی مجھے مبارکباد دینے لگی کہ مبارک ہو، اللہ نے تمہاری سن لی ہے، ان یتیم بچیوں کا بھی چلو کوئی آسرا بن جائے گا۔ میں ان کے لیے رشتہ لے آئی ہوں، تم اپنی نندوں کو تیار کر دو اور شوہر سے مشورہ کر لو تو میں لڑکے کی ماں کو بلوا لوں گی۔ میں نے سوچا کہ آصف کے ساتھ ابھی مشورہ کرنا ٹھیک نہیں ہوگا، وہ ابھی بہت غصے میں ہے، اس لیے میں اپنی نندوں کے کمرے میں گئی اور سب سے بڑی نند شمائلہ، اس سے میں نے کہا کہ تم آج اچھا سا لباس پہن لینا، رشتے کے لیے کچھ لوگ تمہیں دیکھنے آئیں گے۔ شمائلہ کچھ نہ بولی اور عجیب سی نظروں سے مجھے دیکھنے لگی۔ میں باہر آ گئی اور آنٹی سے بولی، ایک ہے تو آپ میری جان چھڑوا ہی دیں گی، لیکن ارادہ باقیوں کا بھی تھا، ان سے بھی آپ پلیز مجھے آزاد کروا دیجیے۔ تب آنٹی مجھے دیکھ کر ہنسنے لگی اور بولی، ارے پگلی، چاروں کو دیکھنے آ رہی ہے، ایک عورت کے 4 بیٹے ہیں، اس کی ایک ہی باری میں تمہاری جان چھوٹ جائے گی۔ اس سے میں بہت خوش ہوگی۔ اور تب بڑی سی گاڑی میں بیٹھ کر ایک عورت آئی ہمارے گھر۔ تب تک آصف بھی گھر آ چکے تھے۔ انہوں نے اعتراض نہیں کیا، بلکہ وہ تو بہت خوش ہو گئے کہ چلو میری بہنوں کا گھر پاس جائے گا، اس سے اچھی اور کیا بات ہو سکتی ہے۔ میں نے آصف کو باہر سے کھانا لینے کے لیے بھیج دیا۔ تب تک وہ عورت بھی آ گئی تھی، اور کیا شان و شوکت تھی اس کی۔ وہ اپنی بڑی سی گاڑی میں آئی، ہمارے گھر آئی۔ اس کے ہاتھ اور گلے میں پہنے ہوئے سونے کے زیوروں کو دیکھ کر میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں، تو اس کے سامنے میں بچ بچ جا رہی تھی۔ تب لیلا بولی، لڑکیوں کو بلا لیجیے، میں نے پھر واپس بھی جانا ہے، زیادہ دیر بیٹھ نہیں پاؤں گی یہاں پر۔ میں جلدی سے اٹھی اور چاروں کو اپنے ساتھ لے آئی تھی۔ لیلا کی نظر جیسے ہی میری نندوں پر پڑی تو اس کا منہ پھک ہو گیا۔ وہ رشتے کرانے والی آنٹی سے بولی، تو آپ نے کل سے ان لڑکیوں کی تعریفوں میں زمین آسمان ایک کا رکھا تھا۔ پھر وہ عورت میری ایک ایک نند کو سر تا پاؤں تک دیکھ رہی تھی۔ ان کو دیکھنے سے فارغ ہو کر مجھ سے مخاطب ہوئی اور بولی، مریم، میں معذرت کے ساتھ کہہ رہی ہوں، آپ کی نندوں میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ میں انہیں اپنی بہو بنا کر خوشی محسوس کروں۔ اس کی بات سن کر ایک دم سے میرا دل بجھ سا گیا تھا۔ پھر وہ بولی، لیکن مجھے یہ رشتہ منظور کرنا پڑ رہا ہے، اس کی وجہ ہے میرا ایک وہم ہے۔ دراصل شادی کے 10 سال تک میرے ہاں کوئی اولاد نہیں تھی۔ شوہر بے انتہا اچھا تھا، اس نے میرا بہت خیال کیا، مگر مجھ پر سوتن مسلط نہیں کی۔ مگر جب شادی کو 11واں سال چڑھ گیا تو میری ساس میرے شوہر کو اپنے سر کی قسم دے دی کہ اگر اس سال بھی تمہاری بیوی اولاد نہ پیدا کر سکی تو تم دوسری شادی کر لو گے۔ تب میری حالت پاگلوں جیسی ہو چکی تھی۔ میں نے کوئی مزار نہیں چھوڑا، کوئی ڈاکٹر نہیں چھوڑا جس کے پاس علاج کی غرض سے نہ گئی ہوں۔ ایک روز میں ایک مزار پر بیٹھی اپنے لیے
دعا کر رہی تھی کہ ایک بزرگ میرے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ وہ بولے، بیٹی تجھے 4 بیٹے ہوں گے، چاروں کو ایک ہی گھر میں شادی کرنا اور شادی کے دن دلہے کا چہرہ سب سے چھپا کر رکھنا، اور ہاں جس گھر پہلی بار رشتہ دیکھنے جاؤ وہیں پر شادی کر لینا اپنے بیٹوں کی۔ اللہ کے کرم سے میرے 4 بیٹے ہیں اور چاروں اتنے خوبصورت ہیں کہ ان کو دیکھ کر دل بے اختیار ماشاءاللہ نکلتا ہے۔ میں کئی سالوں سے ان کے لیے رشتہ ڈھونڈ رہی ہوں۔ مجھے مزار والے بزرگ کی بات یاد تھی، کل اس رشتے والی آنٹی نے آپ کی نندوں کی بہت تعریف کی تو میں کچھ بھی سوچے سمجھے بغیر یہاں آ گئی۔ اب یہاں آ کر تو میں آپ کی نندوں کی کالی صورتیں دیکھ کر پریشان ہو گئی ہوں۔ اگر مجھے بزرگ کی بات یاد نہ ہوتی تو انکار کر کے چلی جاتی، لیکن میں مجبور ہوں، اس لیے ہاں کہہ رہی ہوں۔ میں اگلے جمعے اپنے 4 بیٹوں کو ساتھ لے کر آؤں گی، بارات بھی مختصر ہوگی، پہلے ایک بیٹا آئے گا، اس کا نکاح ہوگا اور پھر دوسرا، اس سے پھر تیسرا، مگر شادی کے دن وہ اپنا چہرہ کسی کو نہیں دکھائیں گے، بعد میں بے شک دیکھ لیجیے گا۔ میں نے لیلا کو حامی بھر دی، وہ بہت خوش ہوگی۔ جب آصف گھر واپس آئے تو میں نے ان کو یہ خوشخبری سنا دی، ان کی تو خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں رہا۔ اگلے دن جب آصف کام پر چلے گئے تو میری 4 نندیں میرے پاس آ کر بیٹھ گئیں۔ بڑی نند شمائلہ بولی، بھابی آپ نے کل دیکھا تو تھا وہ عورت ہماری صورتوں کا کس طرح مذاق اڑا رہی تھی، اگر اس کی مجبوری نہ ہوتی تو وہ کبھی بھی ہمیں بیاہ کر نہ لے کے جانا چاہتی۔ بھابی آپ اس رشتے سے انکار کر دیں، ہم ایسے گھر میں نہیں رہ سکتے جہاں ہماری کوئی عزت نہ ہو۔ میں مسکرا دی اور بولی، ارے پگلی، تمہاری ساس کتنے دن زندہ رہ لے گی؟ 3 مہینے یا 3 سال، پھر وہ مر جائے گی اور تم چاروں ہر چیز کی مالکن بن جاؤ گی۔ ساس کی باتوں کو دل پر نہیں لیتے۔ چھوٹی فائزہ بولی، بھابی جیسی ماں ہے ویسے ہی بیٹے ہوں گے، وہ بھی تو ہمارے ساتھ یہ سب کریں گے، وہ بھی تو ہماری شکلوں کا مذاق اڑائیں گے۔ میں بولی، اڑاتے ہیں تو اڑانے دو، کم از کم تم لوگ اپنے گھر میں عیش تو کرو گی نا، تم لوگوں کے آگے پیچھے نوکر چاکر تو ہوں گے نا۔ پھر سب کچھ چھوڑو، یہ دیکھو کہ تمہارا بھائی تم لوگوں کے غم میں گل گل کر کتنا کمزور ہو چکا ہے، اس کی راتوں کی نیندیں حرام ہو چکی ہیں، اکثر تو وہ میرے سامنے رویا بھی ہے، کہتا ہے مریم اگر مجھے کچھ ہو گیا تو میری بہنوں کا کیا ہوگا، میں اپنے والدین کو کیا جواب دوں گا، تم چاروں میری بھی تو بہنوں کی طرح ہو، اس لیے آج میں تم لوگوں کو 100 آنے کا مشورہ دیتی ہوں، اس رشتے پر آمین کہہ دو، نہیں تو ساری زندگی اپنے بھائی کی دہلیز پر بیٹھی رہو گی۔ آج حالات اچھے ہیں، کل کلاں کو رزق کی کمی ہوگی تو تم سب اپنے بھائی سے نظریں چراتی پھرو گی۔ مجھے محسوس ہو گیا کہ چاروں کے دل موم ہو چکے تھے، کیونکہ ان کی آنکھوں میں آنسو چمکنے لگے تھے۔ تب چھوٹی نند بولی، بھابی اگر آپ کی بہنوں کے لیے بھی کوئی ایسا ہی رشتہ آتا تو کیا آپ یہی کرتی؟ میں چپ چاپ رہ گئی۔ خیر، جب آصف نے اپنی بہنوں کو بلا کر اس رشتے کے متعلق پوچھا تو ان سب نے ہاں کہہ دی۔ میں بے انتہا خوش ہوگی کہ چلو میرے سر سے ان نندوں کا بوجھ اترے تو میں اپنے لیے سونے کے کنگن بنواؤں گی۔ سونے کے کنگنوں کا مجھے بہت شوق تھا۔ خیر، شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی اور وہ دن بھی آ گیا جب میری نندوں کی بارات ہمارے گھر آ پہنچی۔ ایک قاضی، چند گواہان، لیلا اور اس کا ایک بیٹا آئے تھے۔ میں جلدی سے آگے بڑھی اور بولی، آپ نے تو 4 بیٹوں کی بات کی تھی نا؟ وہ مسکرا کر بولی، جی ایسا ہی ہے، پہلے اس بیٹے کا نکاح ہوگا، پھر دوسروں کا، پھر تیسرے کا اور پھر چوتھے کا، 4 میں سے کوئی بھی اپنا منہ نہیں دکھائے گا۔ آج کے دن میں لیلا کی بات سن کر عجیب وسوسے کا شکار ہو چکی تھی، لیکن میں منہ سے کچھ نہ بولی، میں بنا بنایا کھیل بگاڑنا نہیں چاہتی تھی۔ یوں تقریب کا آغاز ہو گیا۔ سب سے پہلے بڑی نند شمائلہ کا نکاح پڑھایا گیا، پھر دوسرے نمبر والی کی باری آئی، پھر تیسری کے نکاح کے وقت اچانک دولہے کا سہرا ہی نیچے گر گیا تو سب حیران رہ گئے، کیونکہ وہ بہت خوبصورت تھا مگر دولہا بے حد گھبرایا ہوا تھا۔ میں نے جلدی سے اپنا سہرا اٹھایا، اپنے سر پہ رکھ لیا۔ میں تو دولہے کے حسن پر حیران رہ گئی، ایک تو وہ لوگ امیر تھے اور پھر تھے بھی بہت حسین۔ جب چوتھی نند کا نکاح ہوا تو اس کا دولہا دیکھنے کے لیے میرا دل للچانے لگا، کیونکہ سب سے زیادہ بری مجھے فائزہ ہی لگتی تھی، اس نے ہی تو میرا ناک میں دم کیا ہوا تھا۔ میں نے جان بوجھ کر اس کے دولہے کو دھکا دیا، یوں ہی اس کا بھی سہرا گرا تو میری تو جان ہی نکل گئی، کیونکہ 4 نندوں کے ایک ہی شوہر تھا۔ بڑی محفل میں اس حقیقت سے میرے سوا کوئی آگاہ نہیں ہوا تھا۔ میں جلدی سے یہ منظر سے ہٹ گئی۔ میں جان گئی کہ یہ لوگ فراڈیے ہیں اور ضرور کچھ غلط کرنے کا سوچ رہے ہیں۔ میں اب عجیب شش و پن میں مبتلا تھی۔ اگر میں لیلا کا فراڈ کا بھنڈا پھوڑ دیتی تو پھر یہ منحوس نندیں میرے سر پہ سوار ہو جاتی، مگر ان کو یوں فراڈیوں کے ہاتھ بیچ دینے کو میرا ضمیر راضی نہ تھا۔
میں فیصلے کے نہج پر پہنچ چکی تھی۔ میں نے اپنے ضمیر کو رون دیا تھا۔ میں باہر آ کر ہنستی مسکرا رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد رخصتی کا شور مچا۔ میرا دل بھی عجیب لے میں دھڑکا تھا۔ میں ٹال مٹول سے کام لے رہی تھی، بارات کو روکے ہوئے تھی۔ تھوڑی دیر بعد ہمارے گھر کے پاس سے پولیس کے سائرن کی آواز آنے لگی۔ لیلا شدید گھبرا گئی۔ تبھی پولیس والے ہمارے گھر میں داخل ہوئے۔ آصف بے حد پریشان ہو چکے تھے۔ وہ جلدی سے آگے بڑھے اور انسپیکٹر صاحب سے بات چیت کرنے لگے اور بولے، آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ آج تو میری بہنوں کی شادی ہے، میں نہیں چاہتا کوئی بدمزگی ہو، اس لیے خدا کے لیے آپ یہاں سے چلے جائیں۔ تب پولیس انسپیکٹر بولا، آصف صاحب، ہمیں آپ کی مسز نے بلوایا ہے یہاں۔ آصف بے اعتباری سے مجھے دیکھنے لگے۔ میں آگے بڑھ کر بولی، آصف، لیلا اور اس کے بیٹے فراڈ ہیں، پولیس نے ان کو اپنی حراست میں لے لیا۔ انسپیکٹر نے لیلا سے کہا کہ وہ اپنے چاروں بیٹوں کو ہمارے سامنے پیش کرے۔ وہ بے حد پریشان ہو چکی تھی، اس لیے آئیں بائیں شائیں کرنے لگی۔ انسپیکٹر نے اسے اور اس کے بیٹوں کو گرفتار کر لیا۔ وہ سب گھر سے چلے گئے تھے تو ہمارے گھر میں عجیب سا سناٹا چھا چکا تھا۔ میری نندیں مجھے گھور رہی تھیں، میرا شوہر مجھ سے منہ موڑے ہوئے تھا۔ میں بے حد پریشان تھی، اپنی بے گناہی کیسے ثابت کروں، لیکن میں کوئی ثبوت نہ دے پائی۔ ایک ہفتے بعد ہم سب کو عدالت نے طلب کیا۔ ہمارے سامنے کیس کی سماعت ہونا تھی۔ اس دن لیلا اور اس کے بیٹے نے اعتراف جرم کر لیا۔ لیلا نے بتایا کہ وہ کئی سالوں سے غریب گھرانے کی بیٹیاں بیاہ کر لے جاتی ہے اور آگے جا کر فروخت کر دیتی ہے۔ وکیل نے یہ سوال اٹھایا کہ اس نکاح کی کیا حقیقت ہوتی ہے۔ تب لیلا بولی کہ ہم تو سرے سے کوئی نکاح ہی نہیں کرتے، یہ مولوی بھی ہمارا ہے، ہماری ٹیم کا بندہ ہے، یہ چند الفاظ پڑھ کر کہتا ہے کہ نکاح ہو گیا، لیکن ہم تو جانتے ہیں نا یہ نکاح نہیں ہوا ہوتا۔ لیلا کی نشاندہی پر اس کے سارے گینگ کو گرفتار کر لیا گیا۔ مجھے بعد میں پتہ چلا کہ اس گینگ کو پکڑانے والے کو بھی حکومت کی طرف سے 10 لاکھ روپے انعام ملا ہے۔ جب مجھے انعامی رقم موصول ہوئی تو میری خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ میں نے ان پیسوں سے سونے کے کنگن بنوائے، کچھ آصف کو دے دیے تاکہ وہ اپنی بہنوں کا جہیز بنا سکے۔ میری اور نندوں کے درمیان سے ہر نفرت، ہر کدورت ختم ہو چکی تھی۔ میں بے حد خوش تھی کہ اللہ پاک نے مجھے غلط قدم اٹھانے سے روک لیا تھا۔ میرا شوہر اور میری نندیں بھی میرے شکر گزار تھیں کہ میں نے ان کو بچا لیا، جبکہ میں نے تو بس اپنے ضمیر کو بچایا تھا۔ اس واقعے کے چند ماہ بعد میرے شوہر کے ماموں رشتہ لے کر آئے تھے۔ انہوں نے چاروں نندوں کو اپنے بیٹے کے لیے لے لیا۔ ان کے چاروں بیٹے خوبصورت بھی تھے اور اچھا کماتے بھی۔ وہ بے انتہا خوش تھیں۔ وہ اپنے گھروں میں آباد ہیں اور میں اپنے گھر میں خوش ہوں۔ اب تو اللہ نے مجھے بیٹی جیسی رحمت سے بھی نواز دیا ہے، میری گود ہری ہو گئی۔